सबक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहादीस मुबारका का सबक है। ज़ादुत तालिबीन खोल लें तमाम तालिबात। और सबक यहाँ से है अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला। आज हम चंद हदीसें पढ़ेंगे और चूँकि आपका सहमाही इम्तिहान क़रीब है तो आज जहाँ तक सबक हो जाएगा वहाँ तक आपका सहमाही का निसाब होगा। किताब की इब्तिदा से लेकर यहाँ तक आज सबक हो जाएगा तो उसे सहमाही इम्तिहान का मुकम्मल निसाब समझा जाए। तो पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, ऊपर वाला हाथ ये नीचे वाले हाथ से बेहतर है। लफ्ज़ी तर्जुमा समझ में आया? अल-यदुल उलिया ऊपर वाला हाथ, खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला ये नीचे वाले हाथ से बेहतर है। अब हाथ तो दोनों मुतवाज़ी होते हैं, दाएं बाएं, ऊपर नीचे नहीं होते। तो यहाँ अल-यदुल उलिया, यदुल उलिया से मुराद कौन सा है? आई अल-यदु अल-मुनफ़िक़ा, खर्च करने वाला हाथ, देने वाला हाथ। खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला आई खैरुम मिनल यदिस साइला। अल-यदुल मुनफ़िक़तु खैरुम मिनल यदिस साइलति। ये मतलब है कि देने वाला हाथ ये लेने वाले हाथ से बेहतर है, खर्च करने वाला हाथ ये मांगने वाले हाथ से बेहतर है। अब माने समझ में आ गया होगा। तो देखिए इस हदीस मुबारका में खर्च करने की तरगीब दी गई है, खर्च करने को पसंद किया गया है। अपनी मेहनत की कमाई कमा कर इस्तेमाल करना, खाना उसे पसंद किया गया। इसके बरअक्स किसी से बिला मकसद या बिला वजह सवाल का आदी बन जाना, मांगना, बग़ैर मेहनत के बग़ैर कमाई के ख़ुद जो है इस तरह बैठा बिठाए इस तरह का यानी सवाल करना, इसे नापसंद किया गया। तो इस हदीस मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल-यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफ़ला, देने वाला हाथ ये लेने वाले हाथ से बेहतर है। यानी इस हदीस मुबारक में तरगीब दी गई कि इंसान देने वाला बने बजाय इसके कि इंसान लेने वाला बने। और सवाल करने को शरीयत में पसंद नहीं किया गया, मांगने को शरीयत में पसंद नहीं किया गया। और सवाल करना ये किसके लिए जायज़ है? तो उलमा ने तो यहाँ तक लिखा कि सिर्फ उस शख्स के लिए सवाल करने की गुंजाइश हो सकती है कि जिसके पास एक दिन के भी खाने का इंतज़ाम ना हो। एक दिन के खाने का इंतज़ाम भी ना हो तब जाकर सवाल की गुंजाइश हो सकती है। वरना अगर एक दिन के खाने का भी किसी के पास इंतज़ाम हो उसके लिए मांगना जायज़ नहीं है, उसके लिए सवाल करना जायज़ नहीं है। उलमा ने यहाँ तक लिखा, इसीलिए मांगने को क़तई तौर पर पसंद नहीं किया गया। तो इस हदीस में गोया कि आप अलैहिस्सलाम ने तरगीब दी कि इंसान देने वाला बने, देने वाले को पसंद किया गया। और इसमें देखिए अब कोई ये नहीं सोचे कि भाई दे तो सिर्फ वही सकता है, वही शख्स देने वाला बन सकता है जिसके पास बहुत बड़ी तादाद में रुपए पैसे हो, वो लखपति हो, वो करोड़पति हो। ऐसी बात क़तई तौर पर नहीं है, ऐसी बात क़तई तौर पर नहीं है। बल्कि अगर इंसान के पास कम है या वो गरीब है तो इस सूरत में भी वो देने वाला बन सकता है ना। खर्च करना तो इंसान के मकसद ये, अगर कोई 10 रुपये भी देने वाला बन जाए, यानी इंसान क़तई तौर पर किसी से मांगने का आदी ना बने, बल्कि अगर उसके पास कम भी है लेकिन इसके बावजूद वो देने की आदत बनाए, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करने की आदत बनाए, तो इसे पसंद किया गया है, इसको पसंद किया गया है। बमुकाबला इसके कि अगर किसी के पास इंतज़ाम है भी लेकिन इसके बावजूद वो आदी बन जाए या आदत बना ले मांगने की, वो इसे नापसंद किया गया है। तो और इसी तरीक़े से अगर इंसान शदीद तरीन मजबूर हो जाए और इसके अलावा और कोई सूरत न रहे तो इसमें भी उलमा ने 3 शर्तें लिखी है। 3 शर्तें साइल के लिए। 3 शर्तों में से एक शर्त ये है कि सवाल इस तरह न करे साइल, मांगने वाला, कि जिसमें वो अपने आप को जलील कर ले, अपने नफ्स को जलील करे, उसके नफ्स की ज़िल्लत ना हो। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा है ना कि इंसान ऐसा वो होता है, यानी मांगने में ये अंदाज़ इख्तियार करता है कि उसकी कोई वक़ात बाकी नहीं रहती और सामने वाला उसको जो है बिल्कुल बेहैसियत और जलील समझता है। तो इससे शरीयत ने मना किया है कि इसमें क़तई तौर पर अपने नफ्स को कोई जलील न करे। इसी तरीक़े से नंबर 2,
مانگنے میں ایسا انداز اختیار نہ کرے کہ جس میں حد سے زیادہ مبالغہ ہو. مبالغے سے اپنے آپ کو بچائے. جیسے بعض مانگنے والے کرتے ہیں نا مبالغہ اسے کہتے ہیں، یعنی کہ حد سے زیادہ اس میں انسان کوئی جو ہے انداز اختیار کر لے، اداکاری ہے، ایکٹنگ ہے، کہ بالکل یعنی لوگ دینے پر مجبور ہو جائے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے نا. اور بعض دفعہ تو اس میں بھی بہت زیادہ جو ہے غلط بیانیاں، دھوکے، یہ چیزیں ہوتی ہے. تو مبالغہ نہ کرے مانگنے میں. اور یعنی مثال کے طور پر ضرورت کم ہے اور یہ بڑا چڑھا کے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میرے پاس بالکل کچھ بھی نہیں ہے، یعنی مبالغے کے ساتھ سوال کرنا یہ منع ہے. تیسری شرط یہ ہے کہ سائل اس انداز سے سوال نہ کرے کہ جس سے یہ مانگنے والے کو تکلیف اور اذیت میں ڈال دے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ جس کے پاس مانگنے آ رہا ہے، بعض مانگنے والے انسان کو اذیت اور تکلیف میں، ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ اب پیچھے پڑ گئے. بعض دفعہ انسان جلدی میں ہے، کسی کام سے جا رہا ہے، بعض دفعہ ساتھ میں مہمان ہے، یا بعض دفعہ ایسے بھی اتفاق سے کہ جیب میں اس وقت ہے نہیں کچھ، بعض دفعہ یہ بھی، لیکن اب مانگنے والا آ گیا، پیچھے لگ گیا، جان ہی نہیں چھوڑ رہا. اب وہ کیا ہے، وہ بیچارہ سامنے والا شخص اذیت اور تکلیف اور مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا. تو یہ تینوں صورتیں جائز نہیں ہیں. تو اگر مبالغے کے ساتھ مانگنا، اپنے آپ کو ذلیل کر دینا ذلت کے ساتھ، اور یا پھر سامنے والے کو اذیت میں مبتلا کرنا، یہ صورتیں جائز نہیں ہیں. تو اس حدیث کا خلاصہ اور اس سے ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ انسان حتی الامکان کبھی بھی انسان اس طرح کی ترتیب بنائے، زندگی گزارے کہ مانگنے کی نوبت نہ آئے. مانگنے سے اپنے آپ کو انسان بچائے. البتہ اگر جو انسان خرچ کرتا ہے، چاہے معمولی سا ہو، تھوڑا ہو، بہت ہو، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں. اللہ پاک تو دیکھیں دل کی کیفیت اور نیت کو دیکھتے ہیں. اس میں زیادتی اور کمی مقصود نہیں ہے، بلکہ دل کی کیفیت کو اللہ پاک، معمولی سے بھی خرچ کیا لیکن دل میں اللہ کی رضا کی نیت تھی، اللہ پاک اس کو قبول فرماتے ہیں، اس صدقے کو، اور اس کا ثواب بڑا چڑھا کر دیتے ہیں. لیکن اگر بہت زیادہ دیا لیکن مقصد دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی، احسان جتلانا تھا، تو اس کا کوئی ثواب نہیں ملتا. تو اس حدیث سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ایک تو انسان بلا ضرورت قطعی طور پر کبھی مانگنے کی عادت ہی نہ ڈالے. اور یاد رکھے جو انسان اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھول دیتا ہے، یہ تو روایت سے بھی ثابت ہے، تو پھر اس پر یہ دروازہ کھل جاتا ہے. بس پھر اس کو جو ایک توفیق نہیں ہوتی کما کر کھانے کی. جو انسان اپنے آپ کو سوال کا خود عادی بنا دے، وہ پھر اس چیز کا عادی بن جاتا ہے. اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. دوسری روایت اس کے بعد والی پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، بدترین گناہ ہے. غیبت یہ زنا سے بھی زیادہ سخت اور بدترین گناہ ہے. غیبت آپ جانتے ہیں غیبت کسے کہتے ہیں؟ غیبت کہا جاتا ہے کہ کسی انسان کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ اس انداز سے کرنا، اس طور پر کرنا کہ اگر اسے معلوم ہو تو اسے رنج پہنچے، دکھ پہنچے، اسے اچھا معلوم نہ ہو. اسے غیبت کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یعنی غیبت کے متعلق کہ اللہ کے رسول اگر اس میں وہ بات موجود ہے، یعنی میں جس کے متعلق بات کر رہا ہوں اس میں وہ بات ہے ہی موجود، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، تو تب بھی غیبت ہے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تبھی تو غیبت ہے. بات سنیں. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تبھی تو غیبت ہے کہ وہ بات اس میں موجود ہے اور میں بیان کر رہا ہوں. اگر وہ بات اس میں موجود نہیں ہے پھر تو یہ بہتان بن جائے گا، پھر تو غیبت نہیں بلکہ پھر تو بہتان ہوگا. اگر وہ بات ہی اس میں نہیں ہے پھر اس صورت کے اندر تو یہ بہتان بن جائے گا، اس سے بھی معاملہ آگے بڑھ جائے گا اور یہ بہتان بن جائے گا. تو آج بعض دفعہ ہم کہتے ہیں نا، غیبتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھئی میں صحیح تو کہہ رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پہ بھی کہہ دوں گا. تو چاہے آپ سچ کہہ رہے ہیں، چاہے آپ منہ پر کہہ سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی یہ غیبت ہی کہلائے گی، یہ غیبت ہی ہوگی اور یہ جائز نہیں ہو جائے گی. غیبت کہتے ہی اسی کو ہے، یہ غیبت ہے. تو غیبت یہ بدترین گناہ ہے. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا یغتب بعضکم بعضا.
ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، تو ولا یغتب بعضکم بعضا، بعض کی غیبت مت کرو، غیبت سے منع کیا گیا۔ کیا تم میں سے کوئی یہ بات پسند کرتا ہے کہ ان یاکل لحم اخیہ میتا، کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ فکرہتموہ، پس اس کو تم ناپسند کرتے ہو۔ تو غیبت یہ سنگین اور بدترین گناہ ہے۔ اب ایک علمی نقطہ سمجھ لیں یہاں پر، وہ یہ ہے کہ غیبت کو زنا سے بھی زیادہ بدترین کیوں کہا گیا؟ العیاذ باللہ، اللہ پاک حفاظت فرمائے کہ بدکاری یا زنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک مسلمان بلکہ چہ جائے انسان بھی اس کا تصور نہیں کر سکتا، کسی کی عزت کو خراب کرنا۔ اور غیبت یہ تو عام طور پر جیسے ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ہوتی ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن غیبت کو زنا سے برابر نہیں، اس سے اشد کہا گیا، اس سے بھی بدترین قرار دیا گیا۔ کیا وجہ ہے؟ غیبت میں ایسی کیا بات ہے کہ اس کو اتنا بدترین گناہ کہا گیا؟ اشکال سمجھ میں آیا ہوگا، یقیناً سوال سمجھ میں آیا ہوگا، اعتراض کہ یہ غیبت یہ تو معمولی محسوس ہوتی ہے، تو یہ زنا جیسے سنگین گناہ سے بھی بدترین آپ علیہ السلام نے اس کو فرمایا، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء نے اس کے کئی جوابات لکھے ہیں۔ اس کا علماء نے ایک جواب یہ لکھا، غیبت کو سخت اس لیے کہا گیا کہ بعض دفعہ انسان غیبت کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں تو یہ محسوس ہوتا ہے نا، جہاں بیٹھے غیبت شروع، جس مجلس میں بیٹھے غیبت شروع، زندوں کی بھی شروع، مردوں کی بھی شروع، بڑوں کی بھی شروع، چھوٹوں کی بھی شروع، اپنوں کی بھی شروع، پرایوں کی بھی ہو رہی ہے۔ تو اس کو گناہ ہی شاید ہم نہیں سمجھتے، اور ظاہری بات ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ سنگین گناہ ہے، بدترین گناہ ہے۔ تو ایک گناہ کو گناہ نہ سمجھنا اور اس کے اندر ابتلاء عام کرنا، اور اس کے برعکس خدا نخواستہ اگر کسی سے زنا کا عمل ہو جائے تو وہ اس کے دل میں اس کی قباحت اور شناعت ہے کہ یہ مجھ سے غلط ہوا، اور اس دل میں اس کھٹک کی وجہ سے، برا سمجھنے کی وجہ سے اس کو توبے کی توفیق ہو جائے گی، وہ توبہ کر لے گا۔ لیکن غیبت کو جب انسان گناہ ہی نہیں سمجھے گا تو توبے کی توفیق ہی نہیں ملے گی، جب توبے کی توفیق نہیں ملے گی تو آخرت میں پکڑ ہوگی سخت۔ دوسرا جواب، ایک جواب سمجھ میں آیا؟ دوسرا جواب علماء نے اس کا یہ لکھا کہ گناہ تو شاید سمجھتا ہو، لیکن معمولی گناہ سمجھتا ہے انسان، حالانکہ معمولی گناہ نہیں ہے، یہ بہت سنگین اور بڑا گناہ ہے۔ تو اس کو معمولی گناہ سمجھ کر انسان نظر انداز کرتا ہے کہ چلو کوئی مسئلہ نہیں، کچھ نہیں ہوگا، اور اسی طرح انسان اس کو کرتا رہتا ہے، حقوق العباد اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، توبہ بھی نہیں کرتا، بغیر توبے کی دنیا سے چلے جاتا ہے، اور آخرت میں اس کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اس کے مقابلے میں زنا کو انسان بہت بڑا گناہ تصور کرتا ہے، توبہ بھی کر لیتا ہے۔ دو جواب سمجھ میں آئے۔ تیسرا جواب بھی سمجھ لیں کہ دیکھیں جو غیبت ہے یہ حقوق العباد میں سے ہے، یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد آپ سمجھتی ہے کہ بغیر صرف توبے سے بھی معاف نہیں ہوتے، جب تک کہ بندے کو اس کا حق ادا نہ کیا جائے یا معاف نہ کروا لیا جائے۔ حقوق العباد کا معاملہ یہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت اور سنگین ہے۔ تو انسان خدا نخواستہ اگر بدکاری یا زنا کر لے، برائی کر لے، سچے دل سے توبہ استغفار کرے، اللہ پاک معاف کر دیں گے، اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے۔ لیکن خدا نخواستہ اگر غیبت کی تو غیبت صرف توبے سے معاف نہیں ہوتی کہ میں توبہ کر لوں، بلکہ چونکہ جس کی عزت کی پامالی کی ہے، جس کی غیبت کی ہے، اب یہ حقوق العباد میں سے بن گیا۔ اب اس کی معافی کی صورت یہ ہے کہ جس کی غیبت کی ہے اس سے معافی مانگے، اس سے معافی مانگے، اور وہ معاف کر دے تب جا کے معاف ہوگا۔ اور خدا نخواستہ اگر معافی نہیں مانگی، اس نے معاف نہیں کیا، تو پھر کیا ہوگا کہ جب آخرت میں جائے گا اور اس نے چاہے بہت نیکیاں کی ہو، نوافل پڑھے ہو، نفلی روزے، صدقات، خیرات اور نفلی اعمال کیے ہیں، لیکن دوسری طرف اس نے دب کر جو ہے لوگوں کی غیبتیں کی، تو کیا ہوگا بھائی؟ آخرت میں تو پھر روپے پیسے نہیں چلیں گے بدلے میں، اب کیا ہوگا بھائی؟ حقدار آ گئے، اللہ پاک کے سامنے معاملہ پیش کریں گے، اے اللہ اس نے دنیا میں میری غیبت کی، اے اللہ اس نے دنیا میں میری عزت خراب کی، غیبت کی، تو کیا ہوگا؟ اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائے گی جس کی غیبت کی تھی اور دنیا میں معافی نہیں مانگی تھی، معاف نہیں کروایا تھا گناہ، اس کی نیکیاں اٹھا کر ان کو دی جائے گی۔ پھر بھی اگر لوگ باقی ہے حقوق العباد والے اور اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، پھر ان کے گناہ اٹھا کر بدلے میں اس کے نام اعمال میں ڈالے جائیں گے، یہاں تک کہ آیا اس حال میں تھا کہ نام اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا، اور جہنم میں اس حال میں ڈالا جا رہا ہے کہ نام اعمال گناہوں سے بھرا ہوا۔ اب آپ بتائیں حقوق العباد کا معاملہ کتنا خطرناک ہے۔
پھر خاص طور پر غیبت ہم دن رات کرتے ہیں، یہ بھی حقوق العباد میں سے ہے۔ تو اس کو اس لیے اشد کہا گیا، سخت کہا گیا کہ اس کا جو معاملہ ہے وہ اس سے بھی زیادہ سخت ہے بدکاری کے گناہ سے، کہ اس کا تعلق حقوق العباد سے، اور یہ صرف توبے سے معاف نہیں ہوتا بلکہ اس کو معاف کرانا پڑے گا۔ اب غیبت سے اپنے آپ کو بچانا ہے کہ بھئی غیبت قطعی طور پر نہیں، اور جس طرح غیبت کرنا حرام اسی طرح غیبت سننا بھی حرام، غیبت کی مجلس میں شرکت بھی حرام۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا اب کہ چلو میں کر تو نہیں رہا ہوں، میں تو خالی سن رہا ہوں، تو یاد رکھیں یہ بات کہ جس طرح غیبت کرنا حرام اور گناہ ہے، اسی طرح غیبت سننا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی گناہ ہے۔ تو جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو انسان روک دے اگر روکنے کی طاقت رکھتا ہے، علماء نے لکھا، اور اگر روکنے کی طاقت نہیں رکھتا پھر کم از کم خود اس مجلس سے علیحدہ ہو جائے، خود اس مجلس سے اٹھ جائے، کم از کم اتنا کر لے۔ تو آج اس ابتلاء عام ہے، بہت زیادہ اس میں ابتلاء ہے اس غیبت کے گناہ میں۔ آج ہم غیبتیں کرتے ہیں، خواص بھی کرتے ہیں، عوام بھی کرتے ہیں، طلبہ بھی کرتے ہیں، طالبات بھی کرتی ہے، سب کرتے ہیں، بڑوں کی بھی ہوتی ہے چھوٹوں کی بھی۔ تو یاد رکھیں چونکہ حقوق العباد میں سے آخرت کا معاملہ ہے، بہت سخت معاملہ ہے، تو اس کے لیے یہ بات یاد رکھیں کہ جس کی غیبتیں کی ہے انسان معاف کروائے، دنیا میں ہی معافی مانگے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ تو مشکل کام ہے معافی مانگنا۔ اب اگر خدا نخواستہ ہم کسی کو یہ کہیں گے یا بالفرض کہ بھی میں نے تمہاری غیبت کی ہے مجھے معاف کر دو، تو ظاہری بات ہے تو ایسی بات ہے کہ شاید وہ اور زیادہ ناراض ہو جائے، اس کے دل کو اور تکلیف پہنچے کہ بھئی دیکھو اس نے میری غیبت کی ہے۔ تو اس طرح وضاحت اور صراحت سے معافی مانگنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے، اور ہو سکتا ہے مزید رنج پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ اسی لیے علماء نے اس کا ایک اچھا طریقہ لکھا اور بہترین صورت یہ لکھی کہ انسان ایک مجموعی صورت میں کہہ دے کہ بھائی دیکھو اگر میں نے کچھ کہا یعنی کہا سنا معاف کر دو، لیکن یہ ایک رسمی طور پر نہ ہو، جیسے آج کل بڑی راتوں میں ہمارے ایک رسمی جملہ بن چکا ہے، شب برات، شب معراج، رمضان کی رات میں کہا سنا معاف کر دو بس، باقی کچھ نہیں۔ ایسا نہیں، یہ رسمی ہے، رسمن نہ ہو بلکہ دل سے کہیں کہ بھئی اگر ہم نے کبھی غیبتیں کی ہوئی ایک دوسرے کی تو بھئی میں بھی آپ کو معاف کرتا ہوں، آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو ایک مجموعی اجتماعی بات ہو جائے گی نا، تو نہ اس کے دل کو رنج پہنچے گا، معافی بھی ہو جائے گی۔ تو ایک مجموعی صورت میں انسان کہہ دے اس طرح، قریب ہو تو ملاقات کر کے کہے، نہیں ہے تو فون پہ کہہ دے، نہیں ہے تو خط لکھ کے کہہ دے، میسج کے ذریعے، لیکن یاد رکھے گناہ معاف کروانا ضروری ہے دوسرے گناہوں کی طرح، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ علماء نے لکھا کہ غیبت کو دنیا میں ہی معاف کروانا ضروری ہے۔ اب مسئلہ یہاں پر دوسرا ہے، بعض دفعہ مردوں کی غیبت کرتے ہیں جو دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ پاک کو پیارے ہو چکے ہیں، اس کی معافی کیسے ہوگی؟ وہ تو دنیا سے چلے گئے، وہ اللہ پاک کو پیارے ہو گئے، تو علماء نے اس کی معافی کی۔ اب ظاہری بات ہے وہ تو نہیں ہے کہ ان سے معافی مانگے، علماء نے اس کی صورت یہ لکھی کہ انسان ایسا کرے جن کی غیبتیں کی ہے، مرنے کے پہلے کی تھی ان کی زندگی میں، یا ان کے مرنے کے بعد ان کی غیبتیں کی ہیں، ان کے لیے ایصال ثواب کرے زیادہ سے زیادہ، قرآن کریم کی تلاوت کرے، نفلی نمازیں پڑھیں، نفلی روزے رکھے، اور اس کا ثواب ان کو بخشوائے کہ اللہ میں اس کا ثواب اس شخص کو بخشتا ہوں جس کی میں نے غیبت کی ہے، تو اس کی اور اللہ پاک سے توبہ استغفار بھی کرے، تو اس کی برکت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یہ بھی ایک صورت علماء نے لکھی۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھا جائے، بلکہ فوراً اس گناہ کے اول تو اس سے اجتناب کرے، حتمی طور پر بالکل کسی مجلس میں جو ہے غیبت نہ کرے، نہ سنے، اور اگر ہو گئی ہے تو سچے دل سے اللہ پاک سے توبہ استغفار کرے، اور جس کی ہے وہ دنیا سے جا چکا ہے تو اس کے لیے ایصال ثواب کرے، اور اگر وہ زندہ ہے تو اس سے معاف کروائے۔ تو غیبت بہرحال یہ بہت ہی ایک سنگین گناہ ہے اور بدترین گناہ اسے کہا گیا، اور خاص طور پر پھر جو دین سے ہم وابستہ ہیں، دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والیاں ہیں، ہم تو دین کا سبق پڑھ رہی ہیں، آپ دین پڑھ رہی ہیں، دین پڑھنے کے باوجود، اور ہمیں معلوم ہے کہ غیبت کا گناہ کتنا سنگین، اس کے باوجود بھی اگر ہم بھی اس گناہ میں مبتلا ہیں تو یہ بہت ہی خطرے کی بات ہے۔ نہ اپنے والدین کی، نہ اپنے اساتذہ کی، نہ اپنے رشتہ داروں کی، نہ پرایوں کی، کسی کی غیبت نہ کریں، غیبت سے اجتناب کر لیں، تو اللہ پاک اس غیبت سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تیسری حدیث بھی پڑھتے ہیں، اس پر پھر سبق ختم کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، صفائی ستھرائی ایمان کا حصہ ہے،
صفائی ستھرائی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا، الطہور شطر الایمان، تو ایمان کا حصہ ہے۔ اور بعض حضرات شطر کا ترجمہ نصف سے بھی کرتے ہیں کہ صفائی یہ نصف ایمان ہے، تو چاہے شطر اس کا ترجمہ حصے سے کریں، چاہے اس کا ترجمہ نصف سے کریں، دونوں ترجمے صحیح ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے یا صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ صفائی ستھرائی یہ ایمان کا ایک جز ہے، حصہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صفائی کرنے والوں کو پسند کیا گیا۔ آج ہم اس صفائی کو اپنے اس دین اور ایمان سے خارج ایک عمل سمجھتے ہیں کہ صفائی ستھرائی یہ تو بس ایک معاشرت کا حصہ ہے، زندگی کا حصہ ہے، شاید اس کا دین اور دین سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ لیکن ایسی بات قطعی طور پر نہیں ہے، صفائی کو پسند کیا گیا۔ خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی نفیس طبیعت کے مالک، انتہائی، تو یاد رکھیں صفائی یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ کوئی خارج نہیں ہے۔ تو ہمیشہ ہر ایک مسلمان اپنے بدن کو بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے لباس کو بھی صاف ستھرا رکھے، اور اپنے گھر کو، خارجی ماحول کو، علاقے کو، محلے کو، ہر جگہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں۔ آج بحیثیت ایک مسلمان کے یا بحیثیت ایک پاکستانی ہونے کے ہمارے اندر اس عمل کی بہت کمزوری ہے، اور اغیار نے، مغربی معاشرے نے اس کو اختیار کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ صفائی کا اہتمام کرتے ہیں۔ آج ہم ان کی تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتے کہ ایسے ملک ہے، میں باہر گیا اتنا صفائی ستھرائی تھی، اور باہر اگر کوئی سڑک پہ تھوک لے تو جرمانہ ہے، پان کی پیک پھینک دے تو جرمانہ ہے۔ تو بھائی انہوں نے یہ قانون لاگو کیا، یہ تعلیمات ہمارے پیغمبر کی ہے، ہم نے چھوڑ دی، انہوں نے اختیار کر لی، وہ دنیاوی اعتبار سے کامیاب ہو گئے، آج ہم ان کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ یہ تعلیمات تو ہمارے پیغمبر کی ہے، ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، ہم نے اس کو خود چھوڑا، ہم کیوں اختیار نہیں کرتے؟ یہ تو دیکھیں حدیث ہے نا، طہور شطر الایمان، لیکن میں خود یعنی صفائی کا اہتمام نہیں کر رہا، خود میرا بدن میلا کچیلا، میرا لباس میلا کچیلا، ناخنوں میں میل کچیل ہے، دانتوں سے بدبو آ رہی ہے، میرا گھر گندا ہے، صاف ستھرا نہیں، مکان، بلڈنگ، گلی، محلہ، میں خود مجھے احساس نہیں ہے، یہ احساس میرے اندر سے مر چکا ہے، تو اس میں تو میرا قصور ہے، دین کا قصور تو نہیں ہے۔ دین نے تو ہمیں سکھایا ہے کہ بھئی صفائی ایمان کا حصہ ہے، لیکن اب میں خود اس طرح عمل کر رہا ہوں، صفائی ستھرائی سے دور اپنے آپ کو رکھ رہا ہوں، تو یہ تو ایک خلاف سنت عمل بھی ہے کہ میں سنت کو ترک کرنے والا بن رہا ہوں، دین پر عمل نہیں کر رہا۔ اور دوسرا ظاہری بات ہے گندگی کی وجہ سے معاشرے میں جو نقصانات، بیماریاں، اس کا بھی میں شکار ہوں گا۔ تو یاد رکھیں صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اور ہم دیکھ لینا خاص طور پر بعض مواقع پر جیسے بارش وغیرہ ہو گئی، اب پانی مہینے مہینے کھڑا ہوا ہے، میرے گھر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، میں کیوں صاف کروں؟ بھائی سامنے بلڈنگ والے کریں گے، میں کیوں کروں؟ سامنے گھر والے کریں گے۔ مسجد کے سامنے کھڑا ہوا ہے، بھائی مسجد ہے، کوئی میرا گھر تو نہیں ہے، میں کیوں فکر کروں؟ مدرسے کے سامنے کھڑا ہوا ہے تو بھائی مدرسے والے فکر کریں گے، میں کیوں کروں؟ یہ نہیں کہ بھائی میرے بچے بھی یہاں پڑھتے ہیں، میرے گھر والے بھی، یہ ہمارے ایک اجتماعی وہ ہے، دینی درسگاہ ہے، میں کیوں احساس کروں؟ آج خود غرضی، مفاد پرستی، اس چیز کا اتنا یعنی ہم پر غلبہ ہے کہ آج کوئی تیار نہیں ہے ٹس سے مس ہونے کے لیے۔ بڑی عید آ گئی، اب قربانی کی، لیکن اب کیا قربانی میں لاکھوں روپے خرچ کر کے جانور تو بڑھا لیا کہ بھئی چل ہمارا جانور بڑا ہے، ایک اسٹیٹس بنے گا، لیکن 500 روپے میں جمعدار کو دے کر وہ آلائش اور وہ گن نہیں اٹھوا رہا، وہ ایک ایک ہفتہ پڑی ہوئی ہے، بدبو آ رہی ہے، میں اسی میں سے گزر رہا ہوں، پرواہ ہی نہیں ہے۔ بلڈنگ کا، گھر کا گٹر بند ہو گیا، پانی ہے، میں اسی گندے پانی میں سے گزر کے آؤں گا، لیکن بھئی میں نہیں صاف کروا رہا۔ یا اگر اجتماعی طور پر کوئی لائن بند ہو گئی، اگر 10 روپے بھی لگیں گے، 10 روپے، 100 گھر ہے، 50 گھر ہے، میں وہ 10 روپے دینے پہ آج تیار نہیں ہوں۔ یہ زندہ مسائل عرض کر رہا ہوں، فرضی باتیں نہیں ہیں، زندہ مسائل عرض کر رہا ہوں اپنے معاشرے کے۔ آج یہ ذہن اور یہ آج ہماری سوچ ہے کہ نہ مجھے عملاً کچھ کرنا ہے، نہ کوئی مالی اعتبار سے کچھ کرنا ہے، جو کرے گا دوسرا کرے گا۔ بھئی کون سا میرے گھر کے سامنے، نیچے گلی میں ہی تو ہے، مسجد کے سامنے ہی تو ہے، مدرسے کے سامنے ہی تو ہے، یا بلڈنگ میں ہے، تو بھئی میں نے تو نہیں کیا، اس نے کیا، وہ کہے گا اس نے کیا۔ آج اس گندگی کے ہم عادی ہو چکے ہیں۔ تو صفائی ستھرائی ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے،
وہ کیا معاشرہ ہوگا اور اس علاقے کی کیا حیثیت اور وقت رہ جائے گی کہ جس میں نہ صفائی ہو نہ ستھرائی ہو. دونوں چیزیں ضروری ہیں. صفائی ستھرائی کا اہتمام لباس کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، گھر کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے ہمیشہ صفائی ستھرائی کا اہتمام کریں. یہ دین اور شریعت کا حصہ ہے. اور پھر صفائی بھی ہو، ظاہری بھی ہو، باطنی بھی ہو. ظاہری صفائی بھی، باطنی صفائی بھی. ایک صفائی ستھرائی، طہارت اور نظافت. طہارت تو کہتے ہیں کہ جسم پر کوئی نجاست لگی ہے اس کو دور کرنا. نظافت کہتے ہیں پھر جسم کو پاک صاف خوبصورت رکھنا. دونوں شریعت میں مطلوب ہے. دونوں مطلوب ہے شریعت میں کہ لباس بھی صاف، کوئی نجاست بھی نہ لگی ہوئی ہو، اور لباس صاف ستھرا بھی ہو. کتنا خوبصورت دین ہے کہ جو مسلمان دن میں 5 مرتبہ وضو کرتا ہو اس کے بدن پر کیا میل ہوگی. تو صفائی ستھرائی کا اہتمام رکھیں. خود اپنے جسم لباس کے اعتبار سے بھی، بچوں کے اعتبار سے بھی، اور اسی طریقے سے گلی محلے علاقے کے اعتبار سے بھی صفائی ستھرائی اپنے مزاج کے اندر پیدا کریں. گندا میلا کچیلا رہنا، یعنی بعض دفعہ اپنے آپ کو یہ دھوکہ دیتے ہیں کہ میں سادگی اختیار کرتا ہوں. گندگی الگ چیز ہے، سادگی الگ چیز ہے. میں عرض کرتا ہوں گندگی کو اختیار کر کے اس کو سادگی کا نام دیتے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لباس مبارک دیکھیں آپ کو ملے گا روایت کہ پرانا تھا، اس پر پیون تھے. کبھی یہ نہیں ملے گا آپ کو آج تک کہ اس پر میل کچیل تھا. انتہائی صاف ستھرا. پرانا لباس کا پرانا ہونا عیب نہیں ہے. لباس کا پرانا ہونا، پٹا پرانا ہونا عیب نہیں ہے. لباس کا میلا کچیلا گندا ہونا عیب ہے. لیکن آج ہم میلے کچیلے پن کو سادگی کا نام دینے کی کوشش کرتے ہیں. اپنے آپ کو اس دھوکے میں ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. چاہے پرانا ہو لیکن صفائی ستھرائی، صاف ستھرا. خود بھی ہمیشہ صاف ستھرا رہے اور اپنے جسم کو، لباس کو خوشبو لگائیں مناسب انداز میں جو شریعت میں آئی ہے. مردوں کے لیے خوشبو وہ ہے کہ جس میں رنگ نہ ہو اور خوشبو ہو، بو دوسروں تک جائے. عورتوں کی خوشبو ہے جس میں رنگ ہو لیکن بو نہ ہو، نامحرم تک خوشبو نہ جائے. آج ہم اس کے برعکس کرتے ہیں. تو اس طرح اہتمام، لباس صاف ستھرا ہو. تو صفائی ستھرائی آج ہم سے ناپید ہے. یہ چیز ہم میں نہیں. آخری بات، علماء نے لکھا کہ جس طرح انسان ظاہری صفائی کا اہتمام کرے اسی طرح باطنی صفائی کا بھی اہتمام کرے. یہ نہیں ہے کہ صرف ظاہر پر تو محنت کر رہا ہے، لباس کو زیادہ سے زیادہ صاف رکھ رہا ہے، اور رکھنا چاہیے، لیکن نہیں نہ ہو کہ باطن صاف نہ ہو، باطن گندا ہو. کیا مطلب؟ یعنی باطن میں، دل میں تکبر ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے. یہ باطنی امراض موجود ہے. دل کی بھی تو صفائی ہے نا. تو دل کی صفائی بھی کرنی ہے، ظاہر کی صفائی بھی کرنی. قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو، باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. تو جس طرح انسان اپنے ظاہر کو بھی صاف رکھے، لباس صاف ستھرا، جسم صاف ستھرا، گھر صاف ستھرا، ٹوپی صاف ستھری، دوپٹہ صاف ستھرا، اسکارف صاف ستھرا، اسی طرح اپنے باطن کو بھی صاف کر لے. باطن کی دنیا کو بھی صاف رکھے. غلط سوچ نہ ہو، گناہوں کے خیالات نہ ہو، تکبر دل میں نہ ہو، کسی کے لیے حسد نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو. جتنے باطنی امراض ہیں اس سے بھی اپنے آپ کو صاف رکھیں، تاکہ جس طرح ظاہری صفائی کا اہتمام ہو اسی طریقے سے ہمارا باطن بھی صاف ستھرا رہے. اور اللہ پاک کے سامنے جب ہم پیش ہو تو ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی صاف ستھرا ہو. ایسا نہ ہو کہ باطن میں غلاظتیں موجود ہے، باطن میں گناہ موجود ہو تو یہ بھی نقصان کا باعث ہے. تو یہ 3 حدیثیں ہم نے پڑھی. پہلی حدیث ہم نے پڑھی کہ الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ. اس سے سبق ملتا ہے کہ انسان بلا ضرورت، شدید ضرورت کے، الا یہ کہ ایسا ہو کہ کوئی ایک دن کا بھی انتظام نہ ہو، بھوک سے مرنے کا خطرہ ہو، تب تو سوال کی گنجائش ہے. لیکن اس کے بغیر، اس کے علاوہ انسان کبھی سوال کا عادی نہ بنے. البتہ دینے کی عادت ضرور بنائے، انفاق کی، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی عادت ضرور بنائے. اس کے بعد روایت پڑھی کہ غیبت گناہ زنا سے بھی زیادہ سخت گناہ ہے، اور اسی طرح اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے. اور جب حقوق العباد سے ہے تو اس میں معافی صرف توبے سے بھی نہیں ملتی. یا بعض دفعہ انسان گناہ سمجھتا ہی نہیں ہے، معمولی سمجھ کر توبہ نہیں کرتا. جب توبہ نہیں کرتا تو پھر معاملہ خراب ہو جاتا ہے. تو غیبت سے بہت زیادہ اجتناب. اپنی زبان پر غیبت کا ایک حرف نہ لائے، نہ غیبت کریں نہ غیبت سنیں. غیبت سے اپنے آپ کو بالکلیہ بچائیں. اور تیسری روایت پڑھی کہ صفائی یہ ایمان کا حصہ ہے، یہ صفائی یہ نصف ایمان ہے. تو اسی طرح ہے کہ انسان صفائی کا بہت زیادہ اہتمام، صاف ستھرا رہے، بالکل صاف ستھرا.
شریعت نے، دین نے پسند کیا ہے صاف ستھرے مسلمان کو، تو جسم بھی صاف ستھرا رکھے، بدن بھی صاف ستھرا رکھے، لباس بھی صاف ستھرا رکھے، اپنے گھر کو، علاقے کو، بلڈنگ کو، ماحول کو، معاشرے کو، محلے کو، ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھے، اپنی کتابیں ہیں، کاپیاں ہیں، بیگ ہے، ہر چیز کو صاف ستھرا نفاست کے ساتھ رکھیں۔ تو یہ 3 حدیثیں پڑھی، اللہ پاک ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور یہ سن لے کہ یہاں پر آپ کا سہ ماہی کا نصاب آپ کا مکمل ہوا، اور یہاں تک آپ کی سہ ماہی کا سبق ہے، یہ نصاب ہے شروع سے لے کر یہ جو روایت پڑھی کہ الطہور شطر الایمان، بس یہاں تک آپ کا سہ ماہی کا سبق، خوب بھرپور تیاری کریں۔ لائیو بند کریں، لائیو اسپیکر میں۔ ابھی آخر میں ایک دعا اعلان کرنے ہیں، ابھی اٹھے نہیں، ایک اہم بات امتحان سے متعلق کرنی ہے۔